अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की कोरोना स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूं मनाज़िर हुसैन और मेरे साथ हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। मेरा घर मेरी जन्नत। और यकीनन जनाब इस मौसम में और इस तरह की वबा के पेश नज़र जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, इस तनाजुर में आपका घर आपकी जन्नत से बिल्कुल कम नहीं है और यही वो जगह है जहाँ पर आप बिल्कुल महफूज हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर मत निकलें। अगर आपने कोई दवा लेनी है या फिर यह है कि ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई अशिया खरीदनी है तो उस सूरत में घर का एक फर्द जो है वो एहतियाती तदाबीर को अपनाकर बाहर जाए, बसूरत दीगर जो है वो किसी इस पर हम बात करेंगे। और ये बड़ी आपने अहम बात की, बड़ा आपका अहम नुक्ता था। इसी हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल, पार्लिमान, पार्लिमानी उमूर और सूबाई असम्बलियों के इजलास के हवाले से बात करेंगे। मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली। बिजंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, ओवरऑल हम बात करें तो एक वर्चुअल इजलास की बात की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज जो है उस पर बात की जा रही है, क्योंकि मुश्किल हालात हैं, गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले और कहीं कहीं लेजिस्लेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। विद द हेल्प ऑफ फेडरल गवर्नमेंट या 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस काफी हद तक वो खुद मुख्तियार भी है अपने फैसले और डिसीजंस में। तो अब तक ओवरऑल जो बलूचिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए उसके तनाजुर में कोई इजलास तलब किए जाने की उम्मीद है? अगर है तो किस नौयत का और उसकी SOP क्या होनी चाहिए? जी, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरे कौम को रमजान मुबारक इस महीने की मुबारक महीने का, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस वबा से हमें निपटने और इसमें मदद करे कि हम इससे निकल जाएं, क्योंकि हम जिस मुल्क और जिस कौम में रहते हैं और इसके अभी तक 50 और 60% लोग हैं अभी तक इसको साजिश समझते हैं और इस वबा को बिल्कुल अहमियत ही नहीं देते हैं। वो क्योंकि इसको बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि ये एक साजिश है, पता नहीं क्या है, मतलब इस तरह। और पढ़े लिखे तबके को मैंने देखा वो भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि ये बीमारी है, एक वबा है। तो अल्लाह ताला हमें इससे निकलने में मदद करे और इस बाबरकत महीने के अब्दुल कुद्दूस बिजंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमें एक अहम खबर अपने सामीन और नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने सामीन और नाज़रीन को हम इस वक्त आगाह करेंगे कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान इस वक्त मीडिया वर्कर्स में कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती किट्स की जो वो तकसीम का अमल जो वो सर अंजाम दे रही हैं। और ये चौथा सेशन है जिसमें सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को किट्स जो हैं फराहम की जा रही हैं, ताकि वो भी मुश्किल महाज पर रिपोर्टिंग करते हुए या अपनी सहाफती जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए इस बीमारियों से महफूज रह सकें और बगैर किसी रिस्क के जो है वो अपने पेशावराना फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें। इस वक्त आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि मीडिया वर्कर्स जो हैं, बिलखसूस आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग से मुंसलिक जो स्टाफ है और ख़ास तौर पर जो रिपोर्टर्स हैं जिन्हें फील्ड में जाना होता है, बाहर जाकर मुख्तलिफ नौइयत की जो अपनी ड्यूटियाँ हैं वो सर अंजाम देनी होती हैं। रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, इसके अलावा टेक्निकल स्टाफ है जो इन लोगों के साथ होता है किसी भी किस्म की सहाफती जिम्मेदारी और लाइव कवरेज के उसूल को यकीनी बनाने के हवाले से। तो उनमें इस वक्त ये किट्स जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना जो है वो हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और इससे पहले भी मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान मुख्तलिफ तकारीब और मौक़े पर इस बात का इजहार कर चुकी थी कि हम जो मीडिया वर्कर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाएंगे और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो है हम वसाइल फराहम करेंगे। और आज इस सिलसिले में इन किट्स की दस्तयाबी और फराहमी का अमल जो है इस बात की अक्कासी करता है कि मुआविन खुसूसी इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उस पर जो है वो पूरी तरह से अमल पैरा हैं। मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के ये नुमाइंदे हैं और ऑफिशल्स हैं जिनमें ये किट्स जो हैं वो तकसीम की जा रही हैं।
اور اس وقت آپ ایک باقاعدہ جو ہے وہ عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کٹ کو جو ہے استعمال کیا جانا ہے اور کس طرح سے جو ہے نا کون کون سی چیز جو ہے وہ آپ نے پہننی ہے. بالخصوص اس جو کٹ کا ڈیزائن ہے اور اس کٹ کو جو ہے وہ پہننے کے بعد مختلف معاملات جو ہیں وہ روزمرہ زندگی کے سر انجام دینا بالخصوص بحیثیت پروفیشنل جو ہیں وہ خاصا آسان ہو جائے گا اور رسک فری ہو جائے گا. گلوز ہیں، گوگلز ہیں، اس کے علاوہ ہیڈ کور ہے، جبکہ مجموعی طور پر ایک پراپر جیکٹ جو ہے وہ خاص قسم کے مٹیریل سے بنی ہوئی ہے جس کو پہننے کے بعد جو ہے وہ آپ فریلی موو کر سکتے ہیں. باقاعدہ حفاظتی اقدامات کے تحت جو ہے اس لباس کو خصوصی طور پر کورونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے. عمومی طور پر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ اس کٹ کا استعمال کرتا ہے تاکہ اپنے جو پیشہ ورانہ فرائض ہیں ان کو وہ سر انجام دے سکیں، بالخصوص چونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی ان پیشنٹس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے جو مصدقہ کیسز ہوتے ہیں کورونا وائرس کے یا پھر مشتبہ کیسز ہوتے ہیں اور انہیں کسی بھی مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے مراحل سے گزار کر جو ہے ان کو کلیئر کرنا ہوتا ہے یا پھر انہیں یہ تصدیق کرنی ہوتی ہے کہ آیا یہ جو متاثرہ شخص ہے یا مشتبہ شخص ہے یہ کنفرم ایک متاثرہ مریض ہے یا پھر اس میں جسٹ ابتدائی علامات ہیں جن کو ہم نے مختلف ٹریٹمنٹس اور سجیشنز کے بعد جو ہے وہ ایک آئسولیشن جو ہے وہ اس عمل میں گزارنے کے بعد واپس لے کر جانا ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح کی حفاظتی کٹس فیس پروٹیکٹر کے ساتھ جو ہے وہ مختلف چینلز کے جو میڈیا ورکرز ہیں بالخصوص جو رپورٹرز، کیمرامین اور ان کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیشینز ہیں ان کو یہ کٹس جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں. ایک مختصر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. میرا گھر میری جنت ٹرانسمیشن کا سلسلہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر جاری رہے گا. کورونا وائرس کی وبا نے کاروبار زندگی منجمد کر دیا ہے. اپنے خاندان کے کفیل دہاڑی دار سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. یہ وقت ہے غریب پروری کے جذبے کی حامل قوم کے جذبہ اتفاق اور عزم ایثار کے امتحان کا. حکومت کی کاوشوں کے دست و بازو بنے. آپ مندرجہ ذیل بینک اکاؤنٹ میں آن لائن رقم منتقل کر کے یا اپنے موبائل سے 6677 پر میسج کر کے 20 روپے عطیہ کر سکتے ہیں. آئیں وزیر اعظم پاکستان کے احساس پروگرام کا حصہ بنیں. مدد کریں پاکستان کی. ہم قدم بنیں اپنے رہبر کے. احساس کیجئے، امداد کیجئے. جی ویلکم بیک. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور کووڈ-19 کے معاشرتی، سیاسی، سماجی تمام پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی جانب سے، اور پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز کا بھی بات کریں گے ہم. اسی حوالے سے عبدالقدوس بزنجو صاحب اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھی. ہمیں بریکنگ کی طرف جانا تھا. عبدالقدوس بزنجو صاحب پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے قوم یہاں پہ اس طرح ابھی تک سوچ میں ہے کہ ہے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے جو پیرامیڈکس کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں ہمارے سارے، اور سیکورٹی کے جو یہاں سر انجام دے رہے، ڈیوٹی سر انجام دے رہے میڈیا مینز ہیں، کیونکہ وہ فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ وہ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں، تو ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو مفتی صاحبان ہیں، کہ اس چیز میں ہمارے لوگوں کی ان کی باتیں بہت سارے لوگ سنتے ہیں، وہ اس میں کردار ادا کریں اور لوگوں کو پہلے تو کہہ رہے تھے ڈسٹینس ہونا چاہیے، لیکن اس ڈسٹینس سے بھی کیونکہ آپ جب ان کو چھوڑ دیتے ہیں یا مسجدوں میں آپ جائیں، وہاں پہ جو کچھ مسجد ہیں جو ایس او پیز کو فالو کرتے ہیں، باقی جو دور دراز علاقے ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں، وہاں پہ کوئی ایس او پیز کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی اس کو فالو ہی نہیں کرتا ہے. ایس او پیز کو چھوڑیں، وہ ایک دوسرے سے ایسے گل مل رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں عید ہے، پتہ نہیں کیا ہے. اس طرح ان کے لیے کوئی ایسی وہ نہیں ہے. وہ پکنک پہ نکلتے ہیں، اپنے فیملیز کو انٹرٹین کر رہے ہیں، مطلب اس طرح کی کہانیاں ہیں.
تو اس کے لیے ہمیں بہت سخت اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے ہمیں، کیونکہ ایسے قومیں اس میں ہم ریلیف دیں گے تو ہم بہت نقصان میں جائیں گے. جو ملک اس چیزوں میں گئے ہیں، اٹلی کو دیکھ کے، امریکہ کو، وہ بہت ابھی سفر کر رہے ہیں اس موذی مرض سے. تو میرے خیال میں، کیونکہ اسلام میں بھی ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو تو اپنے گھر میں بھی عبادتیں کر سکتے ہیں. ہمارے تو یہی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ کے زیادہ سے زیادہ، میرے ایک نالج میں پتہ نہیں صحیح خبر ہے نہیں ہے کہ 2 کورونا کے مریض جمعے کی نماز کے لیے نکلے، لوگ ڈھونڈتے رہے کدھر گئے، واپس آئے 3 گھنٹے کے، کہاں گئے؟ ہم اللہ کے گھر گئے تھے نماز پڑھنے. تو اس طرح کے ہمارے قوم ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، سب کچھ دیے، جا کے ہم خود کنویں میں کودیں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے گا. اللہ تعالیٰ قدوس بھائی ذرا اجلاس کی طرف بھی آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اور آپ کا میسج پوری دنیا امہ تک پہنچ چکا ہے، پاکستان میں بھی آپ کا میسج پہنچ چکا ہے. صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے اور کنسنسس کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے بتائیے گا کہ اجلاس کی اہمیت اور موجودہ حالات کے تناظر میں کتنا ضروری ہے. اجلاس کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ ورچوئل ہونا چاہیے، فزیکل اپیرنس ہونی چاہیے، یا ایک SOP تیار ہونا چاہیے؟ جی دیکھیے، اجلاس تو جو بھی کرائسس ہوتے ہیں، جو بھی بڑے وہ آتے ہیں، آفات آتے ہیں یا چیزیں آتے ہیں، تو اس میں اجلاس میں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سننا پڑتا ہے اور اس سے چیزیں دیکھنے پڑتے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری کمی بیشی ہیں، اس کو دور کیا جائے. لیکن ایک ایسی سچویشن میں، اس سچویشن میں 2 دفعہ ہمارے پروونشل اسمبلی میں اجلاس کے لیے اپوزیشن کے نمائندوں نے، اپوزیشن کے ممبران نے وہاں پہ درخواست دے دی تھی ریکوزیشن کرنے کے لیے، لیکن میں نے اس لیے وہ کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ آج جو سچویشن میں ہم گزر رہے ہیں نا، اسمبلی یہ نہیں ہے کہ 2-4 بندوں کی اکٹھا ہونے کا اس میں ہے. آپ نے اس میں میڈیا کے لوگ ہیں، اس میں اسمبلی کے ہزاروں کی تعداد میں ممبرز ہیں، ساری اپنے اسٹاف ہیں، پھر ممبرز ہیں، پھر سیکورٹی کے لوگ ہیں، پھر جو MPs اور سیکرٹریز آئیں گے ان کے اسٹاف ہیں، پھر ان کی سیکورٹی ہے. تو ہم ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ ایک میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح کا وبا، کیونکہ وہ شروع میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ 15 دن بعد 10 دن بعد ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے. اگر ایک کی وجہ سے اگر یہاں پہ یہ بیماری پھیل گئی تو میرے خیال میں ہم ایک اچھا کام کرنے کی بجائے ہم اس کو پھیلانے کا ایک ذریعہ بن سکتے ہیں. جی تو میرے خیال میں اس سچویشن میں اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا میرے خیال میں ایک اچھا اقدام نہیں ہوگا. ہم گورنمنٹ کے جو اس سچویشن میں اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے اس وبا کے اگینسٹ ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس وبا کے اگینسٹ ہم لڑ سکیں. رائٹ. بدنوجی صاحب، بلوچستان کی مجموعی صورتحال کے حوالے سے ایک مختصر جائزہ آپ سے لینا چاہوں گا، جاننا چاہوں گا آپ کی رائے اس حوالے سے. چند ایک بڑے شہر ہیں، اس کے علاوہ بلوچستان کی جو آبادی کا زیادہ تر حصہ ہے وہ مختلف قسم کے یا تو دیہات میں مقیم ہے یا پھر مختلف قسم کی اور پلیسز میں ایک اور شیپ میں ایک اور کمیونٹی کی طرح جو ہے وہاں پر موجود ہے. اور اتنی بڑی تعداد کو اور اتنی بڑی رقبے کے جو وہاں منصوبہ ہے اس میں موجود جو تمام آبادی ہے اس کو ایکسیس کرنا، اس کو ایجوکیٹ کرنا، اس کو کنونس کرنا اور سہولتیں فراہم کرنا بلا شبہ ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن پھر بھی حکومت بلوچستان اس سے نبرد آزما ہوتی نظر آ رہی ہے، اس سلسلے میں مصروف عمل ہے. مجموعی طور پر کیا اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ وکٹمز کتنے ہیں؟ فیسیلیٹیٹ کس طرح سے کر رہے ہیں لوگوں کو اور باقی معاملات کیا ہیں؟ دیکھیے مناظر بھائی، اس میں سچویشن سارے آپ کے سامنے ہیں. تعداد تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وقتاً فوقتاً اس میں آپ کو شیئر کر رہا ہے اور ہمارے جو گورنمنٹ کا وہ ہے. لیکن یہ کہ کیونکہ ہمارے پاس اس طرح سہولت شروع سے نہ تھے، نہ اب بھی ہم اس طرح ابھی تک اس کو میٹ کر سکیں. ہم لوگوں کی اس طرح اگر وہاں پہ ایک سینئر ڈاکٹر کا میں نے وہاں پہ وال لیا تو اس نے کہا کہ اندازہ بہت زیادہ ہے جو ابھی ہم لوگ رزلٹ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر اس کو کریں تو 50,000 سے اوپر صرف کوئٹہ کے لگ بھگ اس میں ہے. لیکن ابھی تک اس طرح لوگوں کو فزیکلی ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ ان کو ہو رہا ہے اور وہ آ رہے ہیں اور ہمارے پاس اس طرح سہولتیں بلوچستان میں نہیں ہیں.
تو اسی طرح بہرحال پاکستان کے باقی علاقوں میں بھی اسی طرح حالت ہے. تو اگر یہ اللہ نہ کرے کہ ادھر ہی رکے اور کم ہو لیکن یہ کہ پوری دنیا کو اب دیکھ رہے ہیں تو جس طرح حالات ہیں تو کیونکہ ہم اس سے آگے تو نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اللہ ہماری مدد کرے اس میں. لیکن اندازے سے جو ہمیں ابھی رپورٹیں ہیں یہ اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں ابھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو مزید آپ لوگ گھروں میں محدود رہیں. مشکل حالات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے، لیکن یہ کہ اور ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. اچھا قدوس صاحب، میں یہاں پہ آپ کو بہت مختصراً چاہوں گا کیونکہ آپ کی بھی اس وقت ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہے، آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے، تمام صوبائی اسمبلیوں کے بشمول بلوچستان کی جو پروونشل اسمبلی کے جو ممبران ہیں، ایم پی ایز ہیں، جن کو ایک مینڈیٹ ملا ہے ان کی اپنی کانسٹیچوئنسیز ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اور اس وقت خاص طور پر بلوچستان کے جو ممبر صوبائی اسمبلیز ہیں وہ اپنے حلقوں میں کس حد تک مصروف عمل ہیں یا سرگرم ہیں؟ کیا ایکٹیویٹیز ان کی ہیں موجودہ اور ہونی کیا چاہیے؟ دیکھیں اس میں یہ ایسے آپ سچویشن میں ہیں کہ آپ اس کو ایکٹیویٹیز تو نہیں کہہ سکتے، یہ کہ اپنے جو ہماری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈسٹینس رکھیں، زیادہ گھروں میں رہیں، اور جہاں ان کی کہیں پہ ان کو کھانے پینے کی کمی ہے وہ ہم پورا کر لیں تو یہ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس چیزوں سے باہر نہیں آئیں، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو جو ان کی ضرورت ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کریں ایز اے ممبر، ایز اے گورنمنٹ. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اب ایسا سچویشن نہیں ہے کہ ہم ان کو ان کے پاس جائیں اور ان کو کہیں یہ جو اس کو ان کو یہی ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے تھرو جس طرح آپ لوگ اور ہم سب مل کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ڈسٹینس رکھیں اور زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں، کیونکہ اسی سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ادروائز ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بہت شکریہ میر عبدالقدوس بزنجو صاحب، اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی بات اور ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا اگر تھوڑا کنکلوڈ کیا جائے پارلیمنٹیرین کی جو ریسپانسبلٹیز کی انہوں نے بات کی، تو اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں سوشل میڈیا جو اس وقت ایک بہت بہترین ٹول ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسے بروئے کار لاتے ہوئے ایک چھوٹا چھوٹا سا میسج اپنے ہی حلقے میں اگر آپ دے دیں اور اس میں لوگوں کو شعور آگاہی کے حوالے سے ایک کیمپین کا حصہ بناتے ہوئے اگر آپ ایک پیغام دے دیں تو ضروری ہے کہ اس پہ لوگ یہ کہتے بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگ اس پہ عمل درآمد ضرور کریں گے اور اپنے حلقے کے وہ ممبر کی بات سنتے ہیں، سمجھتے ہیں. خاص طور پر ٹرائبل ڈاکٹر ثناء اللہ گھومن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اوور آل صورتحال کے حوالے سے بھی بتائیے گا. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، ایک گیپ بھی آتا ہے جس میں ہمارے ڈائٹری سپلیمنٹ کے ایشو آتے ہیں، بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. کچھ لوگ تو رمضان المبارک کا جو اپنا ایک اسلامی تعلیمات سے جڑا ہوا ایک ایس او پی ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. کووڈ-19 اور غیر معمولی حالات میں وہ لوگ جو روزے سے ہیں، رمضان المبارک کا روزہ جنہوں نے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے کیا تدابیر ہونی چاہیے اور اس کا پازیٹیو کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اوور آل جو ہمارا امیون سسٹم ہے، اور کووڈ-19 کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے نا وہ موقع دیا. تھینک یو ویری مچ. بات کی آپ نے جو ہے نا وہ کورونا کی، تو اس وقت پوری دنیا میں ایک مشکل وقت ہے. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی پہلے معافی مانگنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس مصیبت سے نجات دے اور پوری مخلوق کو، پوری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ پوری دنیا کو اس سے جو ہے وہ نجات دے. پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کی ممبری کر رہا ہوں، سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا. ویسے تو ہمارا کام ہے دل کی بیماریوں سے لوگوں کو بچانا، لیکن جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہم وہ اس کے علاوہ اس میں کوئی زلزلہ ہے جو ہے نا وہ، یا کوئی یہ ہے سیلاب ہے یا اس طرح کی ٹورنامنٹ، تو ہم جو ہے نا وہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. جب یہ شروع ہوا تو ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے جو ہے نا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے دو کام کرنے ہیں. ایک تو لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے، اس سے بچانا ہے.
कोरोना से कि लोग कैसे बच सकते हैं। माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बड़ा काम कर रही है। डॉक्टर साहब दोबारा रब्ता किए जाए। डॉक्टर साहब हम आपसे दोबारा रब्ता करते हैं क्योंकि आप तक हमारी आवाज प्रॉपर पहुंच नहीं रही है, एक्सॉशन सी उसमें है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली, और थोड़ा सा ये है कि आवाज़ दुरुस्त और साफ आएगी तो फिर हम बेहतर तौर पर उनसे सवाल भी कर पाएंगे और वो हमें जवाब भी दे सकेंगे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों के हवाले से। मुख्तलिफ लोगों का जो इम्यूनिटी लेवल है वो भी मुख्तलिफ होता है, खा वो एक ही बीमारी में क्यों ना मुब्तला हों, उनकी मेडिकेशन और उनके टेस्ट जो हैं और उनकी जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो भी डिफिकल्ट। डॉक्टर साहब ने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। फिर इस डिफरेंस को डॉक्टर साहब मैं बल्कि इसमें ऐड कर देता हूँ ओवरऑल, क्योंकि आपने जब अपने डेजिग्नेशन की बात करते हैं हार्ट से एसोसिएटेड हैं आप, तो ये बताइएगा कि तहकीक से ये बात साबित भी हुई है और थोड़ी देर पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट थे उनसे हमारी इसी हवाले से बात भी हुई थी डॉक्टर साहब से। ओवरऑल अगर हम बात करें तो किस हद तक जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं और खास तौर पर जो पैरेलल जो है दोनों मराइल से गुजर रहे हैं, हार्ट एंड प्लस कोविड-19, उनके लिए क्या तजावीज हैं? और ये बताइएगा डॉक्टर साहब, दिल का मामला तो हर जगह पे है, हार्ट मुतासिर होता है और काफी हद तक पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के साथ साथ आपका जो सीवियर या कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं उसका भी जिक्र आता है। जी, मैं ये बता रहा था कि हमने जो है ना पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने दो चीजें की। एक तो हमने लोगों को अवेयरनेस देनी है, इससे जो हमारा बेसिक काम है हमने बचाना है लोगों को कि कोरोना से कैसे बच सकते हैं। उसके लिए हमने अवेयरनेस सेंटर बनाए हैं, लोगों को आगाही दे रहे हैं, पंफलेट तकसीम कर रहे हैं और गवर्नमेंट माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रही है। गवर्नमेंट ने टेलीफोन के ऊपर ये मैसेज लगा दिया, वही मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं। दूसरा जो है ना वो ये कर रहे हैं कि हमने जैसे आपने कहा रमजान डॉक्टर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें एक अहम खबर से अपने सामीन और नाज़रीन को आगाह करना है। वो आपने खुद